नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं ख़ास खबर। नाजरीन, बड़ी उम्र के लोग और अगर वो किसी अच्छे पेशा से वाबस्ता हों, किसी महज़्ज़ब प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, तो ऐसे लोगों के पास वक्त बहुत कम होता है। ऐसे लोगों के दिलों में कभी कभी ये ख्वाहिश ज़रूर जागती है कि काश वो भी अच्छा कुरान पढ़ते, वो भी कुरान समझने की कोशिश करते। लेकिन एक तरफ जहाँ उनका प्रोफेशन और उनकी मसरूफ़ियत इस बात की इजाज़त नहीं देती, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए ऐसे इदारे और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पे वो अपने इस शौक़ को मुकम्मल कर सकें, अपनी इस ख्वाहिश को पूरी कर सकें। नाजरीन, आज ऐसा ही कुछ मंज़र देखने को मिला जहाँ तिब, मेडिकल जैसे प्रोफेशन से वाबस्ता कई डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के लोग जिन्होंने तय किया कि हम कुरान को समझेंगे और कुरान को सही अंदाज से उसके मखरज के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कई महीनों के लगातार मेहनत और कोशिश के बाद आज उन्हें एक ख़ास इत्मीनान महसूस हो रहा है। उनके चेहरों पे एक ख़ास तरह का सुकून नज़र आया कि आज वो कुरान को अच्छी अदायगी के साथ, मखरज की अदायगी के साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे लोग थे वो डॉक्टर्स जिन्होंने बाज़ाब्ता तजवीद व तफ़हीम कुरान का कोर्स मुकम्मल किया, और ये इदारा था अल कुरान इंस्टीट्यूट लखनऊ, जहाँ कुरान फ़हमी के लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं। मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए अलग कोर्सेज़ हैं, बच्चों के लिए अलग और बड़ी उम्र के मर्दों के लिए अलग कोर्स है। ये मेरे ख़्याल से पहला मर्दों का बैच था जो तजवीद व तफ़हीम कुरान कोर्स SC1 को कंप्लीट किया है, जिसमें ज़्यादातर डॉक्टर हजरात मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इन डॉक्टरों की टीम ने जब कोर्स को मुकम्मल किया तो उनके लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, तक़सीम इस्नाद का प्रोग्राम रखा गया ताकि उनको एजाज़ से नवाजा जा सके। प्रोग्राम की नज़ामत मौलाना उवैस नदवी साहब ने की, जो इनके ख़ास उस्ताद थे। मौलाना उवैस साहब ने कुरान समझने की ज़रूरत पे रोशनी डाली। जारी है, हर एक फर्द की जिम्मेदारी है। और कल हमसे ये पूछ भी होगा कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे उन तक तुमने कुरान की बात और कुरान की दावत, अल्लाह की तरफ दावत उनको दिया या नहीं दिया, ये सवाल होगा और हम सब इस बात से वाकिफ हैं। मौलाना कमर आलम नदवी साहब जो इंचार्ज हैं अल कुरान इंस्टीट्यूट के और उसकी तमाम सरगर्मियों के पीछे उनका हाथ और उनका दिमाग मुतहर्रिक रहता है, उन्होंने सामीन को अल कुरान की सरगर्मियों से वाकिफ़ कराया और ख़ास तौर पर तजवीद और तफ़हीम कुरान के जो कोर्सेज़ चल रहे हैं उस सिलसिले में उन्होंने तफसीलात सामने रखी। प्रोग्राम में जिन डॉक्टरों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया है उन्होंने अपने तअस्सुरात का भी इजहार किया। आइए सुनते हैं उनके तअस्सुरात। मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि क्यों न मैं भी इस इंस्टीट्यूट से फ़ायदा उठाऊं। अल्लाह ने मुझे हिम्मत बख्शी और ख़ुदा का शुक्र था कि मैं रेगुलर बेसिस पे इस इंस्टीट्यूट को अटेंड करता रहा और यहाँ पे तजवीज़ का जो कोर्स हुआ उसमें मैंने हिस्सा लिया, उसको मुकम्मल किया। उसके बाद शार्ट कोर्स जो था उसको भी पूरा किया। अल्लाह ताला अल कुरान इंस्टीट्यूट के इस मसाई में और काविशों में बरकत अता फरमाए और इससे हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। कि हम सब का बचपन से ये ख्वाब होता है कि हमें कुरान को तजवीद के साथ और सोच समझ कर पढ़ने का शौक़ जो होता है वो एक तरीके से अल कुरान इंस्टीट्यूट ने पूरा किया, इसलिए हम शुक्रगुज़ार हैं अल कुरान के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं मालूम थी वो हम लोगों ने सीखी। कुरान को किस तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन से पढ़ना है, सही ग्रामर से पढ़ना है, और फिर नमाज में जो हम कुरान पढ़ते हैं उसको हमने सीखा कि उसका मीनिंग क्या है। बेसिक ग्रामर सीखी
تو الحمدللہ القرآن انسٹیٹیوٹ سے جو اویس سر ہیں انہوں نے پڑھایا، بہت دل سے پڑھایا، بہت اچھا پڑھایا، اور ہم سب نے سیکھا، اور آگے بھی ہم سب کی یہ خواہش ہے اور یہ ارادہ ہے کہ اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے قائم رکھنا ہے۔ لیکن یہ بہت ہی بہترین کوشش ہے قرآن مجید کو اس کی زبان میں سمجھ کے، مطلب آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ ہماری نماز کا معیار الگ ہو جاتا ہے جب امام صاحب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اس کا معنی ہم ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ ایک نماز تو وہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ گئے نماز پڑھی، امام صاحب نے کون سی رکعت میں کون سی آیت پڑھی، کون سی سورہ پڑھی، کچھ معلوم نہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں اس چیز کو۔ یقین کیجئے یہاں اس وقت بتا رہا ہوں اور کھڑے ہو رہے ہیں، آئی کانٹ ایکسپلین، ڈفرینٹ ہے بالکل، اور قرآن مجید کا حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، بس یہ کوشش کر سکتے ہیں، اور اسی کوشش میں اللہ بس اجر لکھ دے اور فرشتے فہرست میں نام لکھ دیں، بس یہی کوشش ہو سکتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ڈیلی تھوڑا سا پڑھنے کی، اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھیں، کیونکہ عربی زبان کو جاننا اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے گھروں میں یہ نظام ہونا چاہیے کہ بچوں کو عربی زبان سکھائی جائے، جیسے آج کل اسکولوں میں ایک آپشنل زبان ہوتی ہے کہ فرینچ پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیے تمام اسکولوں میں ایک آپشنل زبان کا ہوتا ہے کہ فرینچ یا جرمن یا سنسکرت یا کوئی بھی زبان، ہندی انگلش جو روٹین زبانیں ہیں ریگولر، اس کے علاوہ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم لوگوں کے گھر میں، کیونکہ ہمارا مذہب، ہماری جو مذہبی کتاب ہے، جو قرآن پاک ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ عربی زبان میں ہے، تو ہم لوگوں کا نظام تو یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو عربی زبان ہم لوگ بچپن سے ہی سکھائیں، کیونکہ ایک عمر آنے کے بعد ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن وہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اگر بچہ شروع میں اس زبان کو سیکھے گا تو اس کو زیادہ آسانی سے سیکھ لے گا، لیکن بہرکیف اگر نہیں ہے تو ہم کو اپنی زبان میں جو بھی زبان ہم کو معلوم ہے اس میں اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی قرآن پاک جو اتنی بڑی کتاب ہے، جو ہم لوگوں کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے، ہم لوگ اس سے فیض نہیں اٹھا پا رہے، یہ ہم لوگوں کی نصیبی ہے، اور اس ڈائریکشن میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا نیک قدم ہے، اور اس کو اور آگے لے جانے کی اور عام لوگوں تک پہنچانے کی اور گھر گھر میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو خاص چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ جن ڈاکٹروں نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا ہے، یعنی فہم قرآن کے اس کورس کو، انہی میں سے ایک ڈاکٹر نے قرآن پڑھ کر مجلس کا آغاز کیا، ڈاکٹر اوصاف احمد صاحب۔ آئیے سنتے ہیں ان کی اس تلاوت کو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پروگرام میں شامل کئی لوگوں نے، خاص طور پر جناب محمد فیصل صاحب، خلیل اللہ صاحب اور ڈاکٹر ارشد صاحب نے ڈیمو پیش کیا کہ ان کے استاد نے کس طرح اس کورس کو پڑھایا اور کتنا اچھوتا اور اچھا انداز تھا، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور جدید ٹیکنک کو استعمال کرتے ہوئے کہ کس طرح ڈاکٹر اور انجینئر جیسے لوگ قرآن کے مخرج کو، جو مشکل کام ہوتا ہے، سیکھ سکتے ہیں اور مخرج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں جناب ڈاکٹر اسد مونس صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کسی چھوٹی بھی چیز ہو تو جب ہم اس کو لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک مینول ملتا ہے۔ انفیکٹ ہم ایک چھوٹا سستا موبائل بھی لیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ضرور ہوتا ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم نے لی ہے اس کو ایز پر مینول جو ہے یوز کیا جائے، جو چیزیں کرنے کی گئی ہیں وہ کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اس کو کہا گیا، مثال طور پہ ایک چھوٹا سا موبائل لیا اور یہ کہا گیا کہ پانی میں نہیں جانا چاہیے، پانی میں جانے سے خراب ہو جائے گا، تو ہم میں سے کوئی بھی صلاحیت مند شخص یہ نہیں ہے کہ اس کو پانی میں ڈال دے، اور پانی میں جاتے ہی کیا ہے کہ اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے، گارنٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ان دا سیم وے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو دنیا میں سب سے افضل اور اشرف المخلوقات بنایا وہ انسان کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعتبار سے دو چیزیں ایک ساتھ دیں، ایک اپنا مینول دیا اور ایک ڈیمو دیا۔ مینول کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور ان کو بطور ڈیمو ہمارے درمیان میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دی، کسی میں بھی جو ہم نے علماء کرام سے سنا، کم و بیش کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا، کہ کسی بھی چیز کو دے کے اللہ نے احسان نہیں دکھایا، لیکن جب اپنے نبی کے لیے بتایا کہ ہمارے درمیان میں بھیجا ہے، تو اللہ نے کیا ہے کہ بتایا کہ ہم نے ایسی قیمتی چیز تمہارے درمیان بھیجی، کیا ہے اپنے رسول کو بھیجا، تو کیا ہے کہ ہمارے پاس ایز اے مینول اللہ نے قرآن بھیجا کہ جس کے ذریعے سے ہم بطور اشرف المخلوقات
اپنے بیسٹ یوز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. ایسے ریزلٹس آ سکتے ہیں کہ اب انسان قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے اور اس مینول کے اعتبار سے جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ جو دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی مشین اور بڑی بڑی چیز سے بھی حاصل نہیں کیے جا سکتے. لکھنؤ کے مشہور عالم دین مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب نے بطور مہمان خصوصی اس پروگرام کو خطاب کیا. انہوں نے جہاں القرآن کی اس کوشش کو سراہا، وہیں اس طرح کی کوششوں کو مختلف علاقوں میں انجام دیے جانے کی بھی پرزور وکالت کی. قرآن مجید میں بے شمار بحثوں کو چھیڑا گیا ہے، لیکن ان سب کا تعلق انسانی زندگی سے. انسان اور انسانی مسائل اور انسانی سماج بہت ڈیفرنٹ ہے. آپ کو یہ سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی، آپ کے سماج اور آپ جس فیلڈ کے ہیں اس سے متعلق قرآن کی کون سی بحث ہے، کون سی آیت ہے، کون سی جگہ ہے، یہ سلیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو. قرآن تو پوری دنیا کے لیے ہے نا. قرآن سارے مسائل کے لیے. سارے مسائل کا مطلب جس معنوں میں سارے مسائل کہے جاتے ہیں والنٹن چوراہا اس میں نہیں ملے گا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی اور معاشرے اور سماج کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں بنیادی طور پر اس پر بحث ہے، بنیادی چیزیں. تو آپ اپنے اعتبار سے کچھ چیزوں کا سلیکشن کریے اور اس کو اچھے سے سمجھیے. آج کی دنیا میں قرآن مجید، اس کے تعلیمات کی بڑی ضرورت ہے. ہم کو بھی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا اس پر ایمان ہے. ہمارے بچوں اور نسل کو ضرورت ہے کیونکہ انہی سے، اسی قرآن سے ان کو رہنمائی ملے گی اور ان کی زندگی بہتر ہوگی، ان کا کیریکٹر بنے گا، کردار بنے گا. اور دنیا کو بھی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا مسلمان ہو جائے. بہت صاف میں اس بات کو بھی کہنا چاہتا ہوں. ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اکثر یہ الفاظ زبان پر آتے ہیں اور ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اسلام سمجھنے اور قرآن سمجھنے یا اسلام کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا ایمان لے آئے. یقیناً ایمان لانا یہ اس کی کامیابی اور ہماری خوش بختی، خوش نصیبی، لیکن پیش کرنے کا ٹارگٹ یہ مت بنائیے. پیش کرنے کا ٹارگٹ یہ بنا لیجئے کہ یہ کتاب بڑی اہم ہے، بڑی مفید ہے. کوئی ایمان لائے نہ لائے پھر بھی اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس کے لیے کام کی. اس طرح اگر آج دنیا میں پیش کیا جائے، یقین جانیے انسان اہمیت دے گا کیونکہ اس کے فائدے کی چیز ہے. القرآن انسٹیٹیوٹ بنیادی طور پر یہی کام کر رہا ہے. وہ آپ کو راستے ہموار کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے چیزوں کو فراہم کر رہا ہے. ایک چیز جس سے آپ دور تھے اس سے آپ کو قریب کر رہا ہے، حوصلہ پیدا کر رہا ہے، آپ کو مٹیریل فراہم کر رہا ہے، اساتذہ فراہم کر رہا ہے. اس ماحول کو اگر آپ شہر میں بنا لے گئے، دور دراز علاقوں میں بنا لے گئے، لوگوں کے ذہنوں میں بنا لے گئے، تو انشاءاللہ یہ القرآن انسٹیٹیوٹ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور وہی کامیابی ہے جس کا آج یہ پھل، یہ ثمرہ ہمارے اور آپ کے سامنے. اس ادارے کے روح رواں جناب مسعود احمد صاحب جب شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کی آنکھیں بھر آ گئی. اور دراصل وہ جب اس نتیجہ کو دیکھ رہے تھے تو ان کے دل کی کیا حالت رہی ہوگی، اس کا اندازہ ان کے اس صورتحال سے کیا جا سکتا ہے. یہ اور اس طرح کی بہت سی کوششیں ہیں جو جناب مسعود احمد صاحب کی خاموش کوشش، فکر مندی اور جد و جہد کے ذریعے انجام پا رہی ہے. یقیناً اس کا صلہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر عطا فرمائیں گے. اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا قرآن پڑھنا صحیح کر لیا، مخرج صحیح کر لیا، ان کو قرآن سمجھنا آ گیا، یہ سب ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں. اس کورس میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہم مخارج کی رعایت کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کیا کوشش ہو سکتی ہے یہ بھی اس میں سکھایا جاتا ہے. اور اس کے لیے جدید تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے، اشاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اشاروں کے ذریعے سے یہ پوری تعلیم ہوتی ہے. القرآن انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے اس طرح کے مختلف کورسز لکھنؤ اور ارد گرد کے علاقوں میں چل رہے ہیں. آج کا یہ پروگرام جہاں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر وہ قرآن سیکھنا چاہیں اور خاص طور پر قرآن درست کرنا چاہیں، صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا چاہیں، تو آج بھی ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. اسی طرح ملک میں جاری اور ساری مختلف اداروں اور تنظیموں کے لیے بھی یہ ادارہ ایک راہنما کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس طرح اس ادارے نے ایسے لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم
मुहैया किया, उसी तरह मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से पूरे मुल्क में अगर एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए तो बहुत से लोग जिनके दिलों में कुरान को सही करने की ख्वाहिश है वो अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकते हैं, अपने उस जज्बे को मुकम्मल कर सकते हैं। और इस तरह बड़ी तादाद में वो लोग जो पढ़ने की उम्र से आगे जा चुके हैं वो आज भी इस कुरान को सही पढ़ सकते हैं, सही कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में किसी और ख़बर के साथ। शाहीन के कल्चर के हिसाब से एक बड़ा प्यारा रिजल्ट आया था और वो चीज़ आज फिर दोहराई जा रही है। हिंदू मुस्लिम शाहीन की दो बाजू हैं जो मैं मिसाल दिया करता था, वो आज वह साबित हो रही है। ये यकीनन ये हमारे लिए और इस मुल्क के लिए एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। आज हमारे मुल्क को भाईचारगी और मोहब्बत की ज़रूरत है। जो इंस्टीट्यूशन ये है, इस ज़रूरत को, इस मुल्क की